गुड इवनिंग। नए ऐतनामा में से पौलुस रसूल का ख़त रूमियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 20 आयत का हम मुतालिया करेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट चैप्टर 3 एंड वी विल बी गोइंग थ्रू द फर्स्ट 20 वर्सेस दिस इवनिंग। आइए हम इन आयत को पहले पढ़ लें। बस यहूदी को क्या फौकियत है और ख़तना से क्या फ़ायदा? हर तरह से बहुत, ख़ासकर ये कि खुदा का कलाम उनके सपुर्द हुआ। अगर बाज़ बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफ़ादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। अगर हमारी नाराज़गी खुदा की रास्तबाजी की खूबी को ज़ाहिर करती है तो हम क्या कहें? क्या ये कि खुदा बेइंसाफ़ है जो गज़ब नाजिल करता है? मैं ये बात इंसान की तरह कहता हूँ? हरगिज़ नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करेगा। अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज़्यादा ज़ाहिर हुई तो फिर क्यों गुनहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है? और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो? चुनाचे हम पर यह तोहमत लगाई भी जाती है और बाज़ कहते हैं कि इनका यही मकूला है, मगर ऐसों का मुजरिम ठहरना इंसाफ है। बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी ज़ुबानों से फ़रेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और करवाहट से भरा हुआ है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़ रौ हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ़ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हमने ताज़ा रूमियों के ख़त के 2 बाब का मुतालिया ख़त्म किया है और वहाँ पर पौलुस रसूल ने तमाम बनी नौ इंसान को लाकर एक ही कटहरे में खड़ा कर दिया। वो यहूदियों से भी मुखातिब हुए, वो यूनानियों से भी मुखातिब हुए, और जो उन्होंने अल्टीमेट फैसला दिया वो यही था कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। यहूदी बेशक ये समझते होंगे कि चूँकि खुदा ने उनके साथ, उनके बाप दादा के साथ अहद बांधा था और अपना कलाम, अपनी शरीयत उनको दी, इसलिए उनको यूनानियों पर फौकियत हासिल है। यूनानी ये कहते होंगे कि उनके पास इल्म है, उनके पास फ़लसफ़ा है, इसलिए उनको यहूदियों पर फौकियत हासिल है। लेकिन पौलुस रसूल ने यह फ़ैसला सादिर कर दिया कि खुदा के हजूर में सब के सब गुनाहगार हैं और सब के सब सज़ा के लायक हैं। ऑल वुड बी कंडेम्ड। यूनानियों के बारे में उन्होंने कहा कि उनका ज़मीर उनको मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि खुदा ने ये ज़मीर की दौलत हर एक इंसान को दी है, चाहे वो यूनानी ही क्यों ना हो। फिर उन्होंने कहा कि यहूदी जो ये कहते हैं कि शरीयत उनके पास है
اور اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ بھی سزا کے لائق ٹھہریں گے۔ اسی طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ یہودی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رسومات پر چلنا، ختنہ کروانا ان کے لیے باعث افتخار بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے، لیکن پولس رسول نے کہا کہ اگر جسم کا ختنہ ہوا ہو اور دل کا ختنہ نہ ہوا ہو تو پھر یہودی میں اور یونانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس دلیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تیسرے باب میں داخل ہوتے ہیں، اور پولس رسول کا تھاٹ پروسیس بھی ایسے ہی ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم تیسرے باب میں داخل ہوتے ہیں پولس رسول چند سوالات کرتے ہیں، اور یہ سوال وہ سوالات ہیں جو کہ ان کے یہودی پڑھنے والوں نے یا جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے ان لوگوں کے لیے ان کے ذہنوں میں ابھرے ہوں گے پولس رسول کے دلائل سننے کے بعد جو انہوں نے دوسرے باب میں دیے۔ اور پولس رسول ان سوالات کو پری سپوز کر کے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ سوال ان سے کیے جائیں یا کسی کے ذہن میں ابھریں، وہ ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ تیسرے باب میں پولس رسول کی دلیل کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ پہلی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ شاید کسی یہودی کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہو دوسرے باب کو پڑھ کر یا سن کر کہ پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ اگر اس کا یہودی ہونا، اس کے پاس شریعت کا ہونا اور اس کا مختون ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو پھر what good it is، اس سے کیا اچھائی نکل سکتی ہے؟ تو سوال میں دوہرا دیتا ہوں، پس یہودی کو کیا فوقیت ہے؟ کیونکہ پچھلے باب میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے یہودی پھر یونانی، خدا کی بلیسنگ، خدا کی برکت بھی پہلے یہودی کو ملے گی، پھر یونانی کو، اور خدا کی عدالت میں بھی پہلے یہودی سزا پائے گا اور بعد میں یونانی۔ تو اس نے کہا ہمیں کیا فوقیت ہے پھر یہودی ہونے کی؟ تو دوسرے باب میں دوسری آیت میں پولس رسول اس کا جواب دیتے ہیں، ہر طرح سے بہت۔ شاید ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پولس رسول یہ کہیں گے کہ کوئی فوقیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر طرح سے بہت، صرف ایک طرح سے نہیں، ہر طرح سے یہودی ہونا اور مختون ہونا فائدہ مند ہے، خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ تو یہودی ہونے کی بہت ساری برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ تھی کہ خدا نے اپنی شریعت، اپنا کلام ان کو دیا، جس سے کہ یونانی یا دوسری غیر قومیں ایگزمپٹڈ تھیں، ان کو خدا نے اپنا کلام نہیں دیا، اور یہی بہت بڑی فوقیت کی بات ہے۔ اور چاہے ہم کوئی بھی ہوں، ہمیں یہودیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس کلام کی جو خدا نے ان کو دیا حفاظت کی، اور یہ آج بھی اسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے جیسا کہ اس وقت دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، یہ بہت بڑی ویلیو ہے یہودی ہونے کی یا مختون ہونے کی، کہ خدا براہ راست ان سے متکلم ہوا اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ ان کے باپ دادا سے خدا نے کوہ سینا پر براہ راست کلام کیا تھا، اور پھر وہ کلام ان تک لکھی ہوئی صورت میں پہنچا، اور پھر انہوں نے اس کو اپنے سینوں سے لگا کے رکھا، اور وہ خدا کے کلام سے محبت کے دعوے دار تھے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں بہت فوائد ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خدا نے
اپنے کلام کا ان کو مختار بنایا۔ لیکن کیا ہوا؟ تیسری آیت میں اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ کلام دیا، خدا نے دیا، تمام بنی اسرائیل کو دیا، لیکن اگر ان میں سے بہت سارے اس کلام پر نہیں چلے اور انہوں نے بے وفائی کی، تو کیا یہ خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ اور اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ یرمیہ نبی کے صحیفے کے 31ویں باب میں جہاں خدا اسرائیل کے قبیلے سے اور یہودا کے قبیلے سے ایک نیا عہد باندھنے کی بات کرتا ہے، تو اس کی وجہ خدا یہی بتاتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے اس عہد کو توڑا۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس عہد کو توڑا، کیونکہ خدا سچا ہے، خدا وفادار ہے، وہ وفاداری دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ وفادار ہے، اور وہ اپنے کلام سے بھی وفادار ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اس کو بروئے کار لے کر آتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے کلام کی نفی کرے۔ تو اس شریعت کو، اس کلام کو باطل قرار دینے والے کون تھے؟ وہ لوگ جن کو یہ کلام دیا گیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور پچھلے باب میں پولس رسول کی ایک اہم دلیل یہ تھی کہ اگر شریعت رکھتے ہوئے کوئی شریعت پر عمل نہ کرے تو پھر اس شریعت کا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا بے وفا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ یہ انسان ہے جس کی فطرت میں گناہ کی وجہ سے بے وفائی آ گئی، یہ انسان ہے جو جھوٹا ہو سکتا ہے۔ خدا سچا ہے، خدا وفادار ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح پائے۔ زبور 51 سے اقتباس کر رہے ہیں پولس رسول کہ جب تو فضل کرے گا، داؤد وہاں پر خدا کے فضل کو پکارتا ہے بہت بڑا گناہ کرنے کے بعد، کہ جب تو فضل کرے گا تو تو راست باز ٹھہرے گا، تیری عدالت سچی کہلائے گی۔ 5ویں آیت میں رسول کہتے ہیں اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسانوں کا گناہ کرنا، اور خاص کر ان انسانوں کا گناہ کرنا جن کے پاس شریعت تھی، کیا وہ خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں؟ اور پھر اس کا جواب وہی ہے، ہرگز نہیں۔ اور یہاں پر پولس رسول یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات میں انسانوں کی طرح کہتا ہوں جس طرح سے دوسرے انسان کہتے ہیں، کہ اگر میری ناراستی کی وجہ سے خدا کی راست بازی اور خدا کا فضل ظاہر ہونا ہے تو پھر میں ناراست کیوں نہ رہوں، میں پھر گناہ کیوں نہ کرتا رہوں، تاکہ خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی رہے۔ اور اس کی جوابی دلیل پولس رسول یہ دیتے ہیں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا۔ ہاں، خدا فضل ضرور کرتا ہے، اپنے لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن وہ ایک عادل منصف بھی ہے، وہ ایک انصاف کرنے والا خدا بھی ہے، اور انصاف کرنے کے لیے
یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کی طرفداری نہ کی جائے، کسی قسم کا باعث، کسی قسم کا پریجڈس نہیں آنا چاہیے عدالت میں۔ اس نے کہا کہ اگر میں خدا کے فضل کی وجہ سے دلیر ہو جاؤں اور میں گناہوں پر گناہ کرتا رہوں کہ خدا کی راست بازی اسی سے ظاہر ہوتی رہے گی، تو پھر میں خدا کو جھوٹا اور ایک ایسا منصف قرار دیتا ہوں جو عدل نہیں کرتا، جو انسانوں کا طرفدار ہے۔ لیکن وہ یہاں پر کہتا ہے چونکہ وہ دنیا کا انصاف کرنے والا ہے، اس لیے وہ طرفداری نہیں کرتا۔ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، خدا گناہ سے درگزر نہیں کر سکتا، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ ہاں، اگر اس کے فضل کو پکارا جائے گا تو وہ فضل ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے اس نے طریقہ کار متعین کر دیے جس کی طرف ہم آگے چل کر آئیں گے۔ تو اگر اسی بات کو جو ابھی 5ویں آیت میں انہوں نے کیا، اسی کو آگے تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر رہے ہیں رسول، اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو میں سزا کے لائق ٹھہروں گا، اور اگر میرے جھوٹ بولنے سے خدا کی سچائی ظاہر ہوتی ہے تو پھر مجھ پر گناہ گار کی طرح کیوں الزام لگایا جاتا ہے؟ یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو بیچ دیا، خداوند یسوع مسیح سے غداری کی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس سے اور خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھ جانے سے خدا کا جلال ظاہر ہوا، تو پھر کیا ہم بری کر دیں یہودا اسکریوتی کو اس کے گناہ سے؟ نہیں، بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اسی گھڑی شیطان اس میں سما گیا، اس نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، اور اگر کوئی غلطی کی جائے گی، اگر کوئی گناہ کیا جائے گا، تو پھر اس کے لیے ہمیں عدالت کے سامنے حاضر بھی ہونا پڑے گا، اور جو بھی اس کے لیے واجب سزا ہوگی وہ بھی بھگتنی پڑے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہاں جی میرے گناہ کرنے سے خدا کا انصاف، خدا کی عدالت ظاہر ہوتی ہے، تو اگر میرے جھوٹ بولنے سے خدا کو جلال مل رہا ہے تو پھر میں تو گناہ گار نہیں ہوں، میری عدالت نہیں ہونی چاہیے، مجھ پر کسی قسم کا الزام نہیں لگنا چاہیے، یا کسی طور کی سزا نہیں ملنی چاہیے، تو یہ سراسر غلط ہوگا، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ ہاں، میرا خدا اس قابل ہے کہ وہ کسی برائی میں سے میرے لیے بھلائی پیدا کر دے، لیکن اگر میں جان بوجھ کر برائی کرتا رہوں کہ اس میں سے میرے لیے بھلائی پیدا ہوگی، تو یہ چیز ماننے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو سزا سے بری کرانے کے لیے مفروضے گھڑ رکھے تھے، اور یہاں پر پولس رسول ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ شریعت کا ہونا بہت بڑی برکت ہے، شریعت کا دیا جانا یہودیوں کے لیے بہت بڑے امتیاز کی بات تھی، لیکن اس شریعت کو نہ ماننا یا اس شریعت پر عمل نہ کرنا اس کے سارے فوائد کو ختم کر دیتا ہے۔
اسی طرح سے ہم اگر یہ کہیں کہ ہماری ناراستی سے خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے یا میرے جھوٹ بولنے سے خدا کی سچائی سامنے آتی ہے، تو پھر ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا اس قابل ہے، وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ میرے لیے کسی بھی برائی میں سے بھلائی پیدا کر دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پھر برائی کرتا چلا جاؤں اس امید پر کہ ہر برائی سے میرے لیے بھلائی جنم لے گی۔ اب یہ دلائل شاید اس وقت اس خط کے اس حصے میں ہمارے لیے سمجھنے تھوڑے سے مشکل ہوں، لیکن جیسے جیسے اس خط کے مطالعہ میں ہم آگے بڑھیں گے یہ چیزیں مزید نکھر کر ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ اب ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ اور مخاطبین وہی ہیں، یہودی ہیں۔ پولس بھی اپنے آپ کو انہی میں سے شمار کرتے ہیں۔ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ یہ بات دوسرے باب میں ہو چکی۔ سب خدا کی عدالت اور سزا کے مستحق ہیں۔ تو کسی قسم، ہاں اوپر انہوں نے کہا فوقیت ضرور ہے، فائدہ ضرور ہے یہودی ہونے کا، لیکن وہ فضیلت یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ سب کے سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اور پھر پولس رسول ہمیں پرانے عہد نامہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ کسی ایک جگہ سے انہوں نے کوٹ نہیں کیا، یہ مختلف زبوروں سے اور یسایہ نبی کے صحیفے سے اقتباسات ہیں جن کو وہ اکٹھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ، پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ آلریڈی پرانے عہد نامے میں لکھا جا چکا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ خدا کی نظر میں کوئی بشر راست باز نہیں۔ راست باز صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ پولس رسول نے ایک جگہ کر دیا بہت ساری آیات کو جن کا مفہوم ایک ہی جیسا ہے۔ سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کوئی یا ایک بھی نہیں تو اس میں یہودی بھی آ گئے اور یونانی بھی آ گئے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی بادشاہ، کوئی نبی، کوئی کاہن اس سے مبرہ نہیں ہے۔ اگر وہ انسان ہے، اگر وہ بشر ہے، تو پھر پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں۔ اور کیوں نہیں؟ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے۔ ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ ان کے لیے موت کا سبب ہیں۔ انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم سلینڈر کرتے ہیں، جب ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، جب ہم غیبت کرتے ہیں، تو پھر پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمارے گلے کھلی ہوئی قبر ہیں۔ ہم اپنی زبانوں سے دوسروں کو فریب دیتے ہیں اور ہمارے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ ان کا منہ لعنت اور کرواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ساری وہ باتیں جن سے شریعت نے منع کیا تھا، لیکن بعد کے آنے والے نبی ان پر شریعت ہی سے الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے شریعت کو پورا نہیں کیا۔ ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے۔
اور اگر وہ شریعت پر نہیں چلتے ہیں، خدا کے کہے پر نہیں چلتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تباہی اور بدحالی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند کیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو الزام کیا لگ رہا ہے؟ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں، ان کی زندگیوں سے خدا کی محبت نہیں جھلکتی، ان کے گلے کھلی ہوئی قبر ہیں۔ کہاں گئی وہ بھائی سے محبت، اپنے جیسی محبت؟ تو یہاں پر یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ان کو دیا گیا تھا، اور یہی بات آگے پولس رسول کر رہے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ یہودیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، چونکہ وہ مختون ہیں، چونکہ وہ صاحب شریعت ہیں، اس لیے وہ خدا کی عدالت سے مبرّہ ہیں۔ They are above the law، اور ان پر سزا کا حکم نہیں ہونے والا۔ لیکن یہاں پر جب پولس رسول 19ویں آیت میں شریعت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد پورا پرانا عہد نامہ۔ تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ جو کچھ کہتا ہے ان سے کہتا ہے جن کو شریعت دی گئی تھی۔ شریعت کا ملنا بہت بڑی فوقیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن شریعت پر نہ چلنا اس ساری فوقیت کو نل اینڈ وائڈ کر دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر شریعت ہی، خدا کا کلام ہی ان سے بات کرتا ہے جن کو وہ کلام دیا گیا تھا، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے۔ ان کے پاس پھر اپنے آپ کو فوقیت دینے کا کوئی وجہ نہ رہے۔ اور اگر یہودی سزا کے لائق ہیں تو پھر مور سو یونانی، اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہوگا تو پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ بائبل مقدس پرانا عہد نامہ انہی کے گناہوں کو ان کے سامنے لا کر رکھتا ہے۔ جو شریعت کی حکم عدولی انہوں نے کی، وہی آئینہ اب ان کو دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ان کے پاس شریعت ہے، ان کے پاس خدا کا کلام ہے، تو اس پر عمل کرنے سے وہ راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ They will be justified۔ پولس رسول کہتے ہیں شریعت میں یہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ شریعت رکھتے ہوئے جنہوں نے شریعت پر عمل نہیں کیا، وہ کیسے راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ اور اگر شریعت میں یہ طاقت ہوتی، اس کے پرسکرائبڈ اعمال میں یہ طاقت ہوتی
کہ وہ لوگوں کو راست باز ٹھہرا سکتے تو پھر خدا کو قربانیوں کا اتنا انٹریکیٹ نظام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیوں ہر قسم کے گناہ کے لیے اور ہر قسم کے جرم کے لیے اور ہر قسم کی خطا کے لیے قربانی مقرر کر دی گئی؟ اگر اعمال سے راست باز ٹھہرائے جا سکتے تھے تو پھر جانوروں کو قربان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ شریعت کا ڈیفینیٹلی ایک کام ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں راست باز ٹھہرائے، لیکن وہ ہمیں یہ ضرور بتا دیتی ہے کہ کون سی چیز خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے اور کون سی چیز خدا کی نظر میں بھلی نہیں ہے۔ وہ گناہ کی پہچان کراتی ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں دیتی۔ اور یہ آرگومنٹ ابھی بہت سارے ابواب میں آگے چلے گا۔ شریعت بھلی ہے، شریعت پاک ہے، کیونکہ وہ ایک بھلے اور پاک خدا نے دی ہے، لیکن وہ شریعت تب تک میرے لیے فائدہ مند ہے جب تک میں اس پر عمل کروں۔ لیکن پھر پولس رسول کہتے ہیں وہ اس عمل کرنے سے بھی میں راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ شریعت تو مجھے وہ راستہ دکھاتی ہے۔ شریعت طاقت نہیں دیتی گناہ سے بچنے کے لیے، ورنہ پھر خدا کو شریعت ہی میں اتنی بہت ساری قربانیوں کا نظام دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو آج ہم اس آرگومنٹ کو یہیں چھوڑیں گے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پولس رسول اسی سے اپنا اگلا آرگومنٹ شروع کریں گے۔ تو آج جو کچھ ہم نے سیکھا وہ کیا تھا کہ یہودیوں کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، بہت بڑی فوقیت حاصل ہے یونانیوں پر، اور وہ یہ کہ ان کو خدا کا کلام دیا گیا، ان کو شریعت دی گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے شریعت پر عمل نہیں کیا، اور وہ اس کے لیے مختلف توجیحات دیتے رہے کہ ہماری ناراستی سے خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے، تو ہم کیوں نہ گناہ کرتے رہیں۔ لیکن پولس رسول ان تمام آرگومنٹس کو، ان تمام دلیلوں کو نلیفائی کر کے ہمیں اس نتیجے تک لے کر آتے ہیں کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہیں ٹھہرتا۔ شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے۔ یہیں سے خداوند نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔